हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी। ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसअतुल्लाह ख़ान हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, मगर आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान साहब। इनको आपने बहुत सुना होगा और हर दफ़ा मैं लोहा लेके बैठ जाते हैं कराची का। और मसला ये है कि कराची में जिस किस्म का भी वायलेंस है, जिस किस्म की भी कशमकश है, उसका मुहर्रिक जो है वो ज़मीन है। और यहाँ ज़मीन इस तरह से बांटी गई कि शायद अंधा भी रेवड़ियाँ उस तरह से नहीं बांटता होगा। पार्क के ऊपर अपार्टमेंट्स बना दिए गए, स्टेट लैंड को कब्ज़ा लिया गया। हाल ही में आपने देखा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, कुछ इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाई, कुछ स्टेट लैंड को वागुजार कराने के लिए उन्होंने अहकामात जारी किए। नस्ला टावर का केस बहुत ज़्यादा आपने देखा भी होगा। मगर अब ये ख़बर आई है कि FIA कराची जो है उन्होंने कुछ 34 लोगों के लगभग जो है उन पर मुकदमा दर्ज किया है। उनके मुताबिक ये है कि कराची एयरपोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और वहाँ की ज़मीन जो है उसको कब्ज़ाया गया। कई एकड़ उसमें से जो है वो डिमार्केशन उसकी बार बार इस तरीके से की गई जो कि उसकी ज़मीन को काटा गया। अब वहाँ कहीं प्लाजे बन रहे हैं, कहीं इंक्रोचमेंट हो चुकी है। उसमें साबिक जो फेडरल मिनिस्टर हैं कैप्टन हलीम सिद्दीकी, उनका नाम भी इस FIR में भी शामिल है कि उनको 2.2 एकड़ उनके पास थे। उसके बाद उनको 3.5 एकड़ और मज़ीद उन्होंने ले लिए, जो कि FIA के मुताबिक टोटली गैर कानूनी है। मगर उसकी बुनियाद पर वो जो है बैंक से 96 जो है करोड़ रुपए का कर्ज़ा भी ले चुके हैं। अब मुझे बैंक्स की भी खैर समझ नहीं आई कि उन्होंने किस तरीके से किया। तो ये सारा जो मामला हुआ है फ़हीम साहब, एयरपोर्ट बात कर लें, चले बाकी तो हम करते ही रहते हैं कि कहाँ क्या हुआ। एयरपोर्ट की ज़मीन जो थी एयरपोर्ट की ज़मीन थी, तो ये डिमार्केशन बार बार कैसे तब्दील हुई? हालांकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कड़ा फ़ैसला दिया कि जनाब अब के बाद जो है ना बिल्कुल इस ज़मीन को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मगर फिर भी लोगों ने हाथ साफ कर लिए। देखिए, कराची प्री पार्टीशन तो बहुत छोटा सा शहर था और ज़्यादातर दे थी। जहाँ आगा खान अस्पताल है ये देओ के वाड़ी थी, तो ये सारी दे कुछ 93 देज में ये शहर, तो कहीं ना कहीं पे रेवेन्यू के रिकॉर्ड में देओ के नाम है। बाद में वो जैसे जैसे अर्बनाइज हुआ शहर, जैसे जैसे ज़मीनों को अर्बनाइज किया गया, उनको वो दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट पहला कैपिटल बना, सिविल एविएशन को ज़मीन मिली, KPT के पास थी, कैंटोनमेंट्स के पास थी, वो सारी चीज़ें। तो बहुत आसान है, अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं सिविल एविएशन हूँ, आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं और ज़रार साहब जो हैं या वसत जो हैं, अगर वो बिल्डर हैं, तो अगर वो हम दोनों तीनों को कुछ खिला पिला दें और मैं राज़ी आप राज़ी, तो क्या करेगा काजी? तो मैं नोहा ना पढ़ूँ तो मुझे बताइए और क्या। सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो थी उस पर बाकायदा बाउंड्री लगी हुई थी, तो ये हुआ कैसे कि उसमें से एकड़ निकल गए, डिमार्केशन हो गई? मैंने कहा ना, जब सिविल एविएशन के लैंड डिपार्टमेंट के लोग, अगर स्टेट के लोग खुद मिले हुए हों, तो वो दोनों मिलके टेबल पे फैसला करेंगे ना, कौन सा कितना किसके पास जाएगा। ये कोई वो तो नहीं है, ये कोई मतलब मैं अभी समझने से कासिर हूँ। डिमार्केशन में ज़रा उसके बाद ये हुआ कि एक समरी बाकायदा उसमें की गई कि हमने वज़ीर आला को समरी भिजवा दी, अप्रूव भी हो गई। उस समरी के ऊपर ना कोई नंबर था ना कुछ था, वो अप्रूव भी हो गई, उसकी डिमार्केशन भी हो गई। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सी वजाहत करना ये चाह रहा हूँ। जो स्टोरी है उसमें ये है कि 1983 में ये जिन्ना टर्मिनल के लिए ज़मीन जो है अलॉट हुई थी सिविल एविएशन को, और 83 से 2019 तक 6 बार उसके जो हदबंदी नक्शे हैं वो तब्दील किए गए विद मेलाफाइड इंटेंशन, FIA के अल्फाज में। और इन हदबंदियों, इन नक्शों पे जो दस्तखत हुए हैं, वो जो लॉ ऑफिसर है CA का, उसके मशवरे के बग़ैर और जो मुतल्लिका अथॉरिटी है उससे पूछे बग़ैर दस्तखत हुए। और जहाँ तक लैंड रेवेन्यू का और चीफ मिनिस्टर हाउस का ताल्लुक़ है, तो उस ज़माने में
92-93 میں جو گڑبڑ ہوئی اس وقت 3 وزرائے اعلیٰ کے نام آتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کس وزیر اعلیٰ کے دور میں یہ کام ہوا ہوگا ایگزیکٹلی. جام صادق علی مرحوم, ان کے بعد سید مظفر شاہ اور پھر سید علی مدد شاہ نگران وزیر اعلیٰ تھے, جہاں سے یہ کام شروع ہوا تھا. اب چیف منسٹر ہاؤس کے ریکارڈ میں وہ چیزیں نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو دا ڈان رپورٹ, اور جو بورڈ آف ریونیو کے ریکارڈ کو 2008 میں نظر آتش ہو گیا تھا کسی بھی وجہ سے, اس میں بھی بہت ساری چیزیں جل گئی ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے بالکل جلی ہوئی بنا ہوا ہے. ہاں, تو اب ایف آئی اے اس کو سلجھانے کے چکر میں ہے, تو فہیم صاحب سلجھا پائیں گے؟ کیونکہ جو یہاں کے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں عامر فاروقی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سیریس ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ باقاعدہ جو کمپلین 3 لوگوں کو اوور دا ویکینڈ ریڈز میں گرفتار بھی کیا ہے. اس کے علاوہ جو جیسے میں نے بتایا سابق وفاقی وزیر کیپٹن ریٹائرڈ حلیم صدیقی, سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی ثاقب سمرو, اور ملیر کے سابق ڈپٹی کمشنر جو محمد علی شاہ سمیت دیگر کو نامزد بھی کیا گیا ہے. اب آپ جانتے ہیں ان کو تینوں کو, حلیم صدیقی صاحب تو بڑے نون بزنس مین بھی ہیں, وہ سارا, اور ان کی جو ایویشن کی کمپنی بھی ہے, وہ سارا کچھ. یہ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کا رول کیا رہا؟ دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیے مختلف جگہ پہ اگر زمین کو آپ سی ڈی جی کے کی ملکیت دکھا رہے ہیں تو ایڈمنسٹریٹر کا رول آ گیا. اگر آپ بورڈ آف ریونیو کی دکھا رہے ہیں تو پروونشل سیکرٹری یا بورڈ آف ریونیو کا سینئر ممبر یا ممبر یوٹیلائزیشن اس کا آ گیا. اگر وہ ہے تو پھر ڈی سی کا آ گیا. تو محمد علی شاہ صاحب بہت نوٹوریس آفسر ہیں جن کو سپریم کورٹ نے ہٹایا بھی ہے. کتنے درجنوں کیس. دیکھیے یہ کیس اس لیے ہائی لائٹ ہو رہا ہے کیونکہ ایف آئی اے ایک فیڈرل ایجنسی ہے, اور یہ فیڈرل زمین ہے, اور چونکہ سول ایویشن وہ تھی. اگر یہ پروونشل اس گورنمنٹ کا معاملہ ہوتا تو یہ کوئی تذکرہ بھی نہیں کرتا. اب یہ تو آپ رو رہے ہو, وہ سب یہ تو 1982-83 کا. آپ میرے ساتھ ابھی چلو, ڈولمن مال کے سامنے ایک پارک ہے, اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا پارک اور ہوتا تھا, اس کے گرد ابھی باؤنڈری وال لگ گئی ہے آج کی تاریخ میں. آج جی میں آپ کو درجنوں بیٹھ کے یہ نوحہ سنا سکتا ہوں. آپ بے شک آپ کو نوحہ سنانے کے لیے تو بلایا. دیکھیں میرا بھی یہی سوال تھا. بالکل ایف آئی اے حرکت میں اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ سول ایویشن کی زمین ہے, یعنی فیڈرل زمین ہے. اب اگر یہاں یہ ہو رہا ہے جیسے ابھی وسعت نے بھی کہا 83, 95, 2000, 2008, 2012 اور 2019 ہر بار مطلب نئے میپس بنے. یہ ہو رہا ہے سی اے اے کی زمین کے ساتھ, ایئرپورٹ کی زمین کے ساتھ. تو باقی کراچی کا کیا ہو رہا ہے؟ ہاں کراچی کے ساتھ فہیم کراچی یونیورسٹی کا بھی بتائیے نا آپ, جس میں آپ اسٹوڈنٹ کتنی چیزوں پر بات ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. بالکل. اور سامنے کی جو پہاڑی ہے وہ کہاں چلی گئی, اور سائیڈ میں جو مسکن کی طرف کا علاقہ ہے وہ کیسے ہڑپ ہوا, کراچی یونیورسٹی کی کوئی 1200 ایکڑ زمین تھی, کہاں گئی وہ زمین؟ آپ ذرا دیکھیے بالکل سامنے جو گلستان جوہر میں جو سامنے تھی وہ سارے کے سارے پارٹی کے ورکرز کو پلاٹنگ کر کے دے دی گئی. تو مسئلہ تو یہی ہے کہ اس گھر کو جو ہے اس گھر کے بیٹوں سے ہی آگ لگی ہے. یہ جو دیکھیں مسئلہ مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, آپ تو 82-83 کی بات کر رہے ہیں, وہ کیس ہے جو کہ سول ایویشن یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی ایک ایجنسی کے اوپر ایف آئی اے انوالو ہو گئی. مگر آج پرانی سبزی منڈی پہ 4 ایکڑ زمین جو کہ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کو وے بیک دی گئی تھی, ٹھیک ہے, اور صرف ممبرز کے لیے تھی, اس کے اوپر ہائی کورٹ میں مقدمہ باسی ہوئی, اس کی آپس میں زمین ممبرز میں آج وہ ساری 4 ایکڑ زمین یونیفائی ہو کے دوبارہ سے وہاں پر ایک بلڈر فلیٹ بنا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے یہ تو آج ہو رہی ہیں ملیر کینٹ کے بالکل اپوزٹ, مسئلہ ٹاور گرایا جا رہا ہے. ملیر کینٹ کے بالکل اپوزٹ جو اب لمبے لمبے ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ سول ایویشن اتھارٹی کی زمین ہے, اور پرمیشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر دے رہے ہیں. سب نہیں کہہ رہا ہوں نا, ہو نہیں سکتا کسی بھی. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, میں پروگرام سے پہلے آپ عرض کر رہا تھا, دیکھیے 2 طرح کے آفسرز ہوتے ہیں. ایک وہ آفسرز ہیں جن کے دستخط فائلوں پہ مل جاتے ہیں, مگر وہ اس وجہ سے مل جاتے ہیں کہ ہمارا آج تو ہم لینڈ کی بات کر رہے ہیں نا, آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے
تو یہاں پر روز بوری بند میں لاشیں ملتی تھیں. تو مسئلہ یہ ہوتا تھا اگر حکم کے مطابق آپ نے ڈاٹڈ لائن پہ سائن نہیں کیا تو آپ بجائے گھر جانے کے سرکاری افسر وہ بیچارہ بوری بند میں جائے گا. نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ کے لیے نماز پڑھی جائے. تو یہ جو اچھا ایک تو وہ افسرز ہیں جنہوں نے مجبوری میں کہ بھائی پورا ہے ملازمت بھی کرنی, مطلب لٹرلی ایٹ گن پوائنٹ, لٹرلی دوسرے وہ ہیں جو مار مار کے. اچھا ایک چیز پہ جو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے بارے میں, ٹھیک ہے, وہ زمین تھی لوور مڈل کلاس لوگوں کے لیے رکھے ہوئے تھے, وہ وہاں جیسے بھی قبضہ ہوا پھر ریگولرائز ہوئی, سپریم کورٹ نے کوئی 400 ارب کا جو ہے فائن لگا دیا, 421 ارب کا بحریہ ٹاؤن پہ. تو یہ ریگولرائزیشن اگر اس طرح ہوتی رہے گی تو پھر میسج کیا جائے گا؟ اور اس کے ساتھ میں اضافہ بھی کرتا ہوں, یہ لیسر آف ٹو ایولز ہے کم از کم, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت اچھی بات ہوئی ہے, بالکل نہیں, کم از کم کہیں سے تو کوئی نوٹ پکڑ کر ریگولرائزیشن ہوئی نا, فائن تو لگی ہے, یا مطلب باقی تو لوٹ سیل چل رہی ہے. دیکھیے آپ تو بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں, انکریمنٹل ہاؤسنگ غریب غربا کے لیے کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاؤں بحریہ ٹاور, بحریہ آئیکن ٹاور, اس کے ساتھ 1560 گز زمین وہ تھی جو کراچی امپروومنٹ ٹرسٹ 1952 سے لے کے کے ڈی اے کے نقشے تک میں سڑک کے لیے ہے. نسلا ٹاور پہ جھگڑا کیا ہے, کیوں نہیں سپریم کورٹ یا کوئی نہیں کر سکتا؟ ایزمنٹ ایکٹ 1882 کہتا ہے کہ سڑک کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کیا جا سکتا, کوئی ریگولرائزیشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اسی لیے سپریم کورٹ نے مجبوراً کہا کہ بھائی آپ نسلا ٹاور تو گرانا ہی ہوگا. وہاں پر جس افسر نے اس زمین کو, مطلب مجھے یہ بات پتا ہے کہ 2008-2009 میں اس زمانے میں گلیکسی کنسٹرکشن ہوتی تھی, بحریہ نہیں تھی, وہ جو اس کے سی او جو تھے وہ گئے کے ایم سی, وہ گئے کے ڈی اے, وہ گئے ایم ڈی واٹر بورڈ کے, سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی ہم نہیں کر سکتے. وہ پھر گئے بورڈ آف ریونیو جس کا کوئی تعلق کلفٹن کے ڈی اے وہ تھا اسکیم 5, یا کے ایم سی کا باغ ابن قاسم تھا, جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. ایک 17 گریڈ کا افسر تھا محمد علی شاہ, جس کو آفیشیٹنگ چارج دیا گیا. ایک وقفہ لینا ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے. ریونیو تو تھا نا یار, لیکن نہیں وہ یہ بھی بات ہے کہ یہ ملٹیپل آفیسز کیسے, کیا ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہوتی ہے, جس کا داؤ چلتا ہے وہ چلا دیتا ہے. وقفے کے بعد فہیم صاحب سے پوچھیں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی ایئرپورٹ کی زمین کی جو ری ڈیمارکیشن ہوئی اور اس میں پھر ایکڑ جس طرح بانٹے گئے, بات وہاں سے نکلی اور پورے شہر تک پھیل گئی, کیونکہ شہر کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں اللیگل کنسٹرکشن نہیں ہے. تو فہیم صاحب ایڈمنسٹریٹر سابق کراچی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سابق کراچی نہیں, سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی کے, کیونکہ کراچی بھی سابق ہی ہو گیا ہے. یہ بھی غلط نہیں تھا, یہ بھی غلط نہیں تھا, کبھی کبھی غلطی سے سچ بندہ کہہ دیتا ہے. تو فہیم صاحب آپ بتا رہے تھے کہ دیکھیں اتنے ہمارے پاس یہاں ملٹیپل آفیسز ہیں کہ جس کا داؤ لگتا ہے وہ اپنی پرمیشن دے دیتا ہے. داؤ کی بات نہیں ہے. دیکھیے پہلے ایک تو ہوتا ہے چھڑوائیے, کہ وہ چھوٹی سی کوئی چیز آنکھ بچا کے کچرا کنڈی کسی کو الاٹ کر دی. سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 30 سال سے, یہاں پر یہ چھوٹی موٹی نہیں ہو رہے. یہ پہلے جو ہے پہلے ایم کیو ایم کی راجدھانی تھی, 2008 سے پیپلز پارٹی کی آ گئی. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس شہر کے, صوبے کے یا اس ملک کے جو پولیٹیکل باسز ہیں, چاہے وہ وردی میں ہوں چاہے وہ صاحب کا سول اس میں ہوں, وہ جو پولیٹیکل باسز ہیں ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. دیکھیے آپ نے بات کی سول ایویشن کی زمین کی, 1992 1993, جام صادق علی کو کون لے کر آیا تھا؟ آج یہ کہنا کہ جام صادق علی ریسپانسبل ہے, ٹھیک ہے نا, یا مظفر علی شاہ. اچھا یہ بھی ایک بڑا ایک آسان ایگزٹ ہوتا ہے نا کہ یار یہ جو بندہ تھا نا یار, یہ بندہ تھا نا, یہ صحیح نہیں. ہاں نہیں, مگر ذرا دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ کراچی اسپیشلی رن ہی صرف اور صرف مافیاز کرتی ہیں. یہ تو ہے, مافیاز رن کرتی ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ مافیا جو ہے نا وہ ہے زمین سے ریلیٹڈ, بلڈرز کی, ٹھیک ہے, انکروچرز کی, قبضہ کرنے والوں کی, جب کاغذوں میں, اور
یہ بہت ہی امپیونٹی کے ساتھ مطلب جو ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. مطلب مافیاز میں بھی ایک کلاس سسٹم ہوتا ہے نا. ہاں مطلب ایک ہے مدر آف مافیا. تو یعنی پارٹی کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوتا کہ ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور ہو. وہ جو مافیاز ہیں وہ لازم بات ہے جو پارٹی ان پاور ہے اس کے جو اثردار لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ, اگر اے این پی کا ایریا ہے تو اے این پی والوں کے ساتھ کریں گے, ایم کیو ایم کا تو ایم کیو ایم کے ساتھ, پیپلز پارٹی کا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ. اچھا اب یہ سوری بالکل آپ بات درست ہے, آپ نے یہ ذکر کیا تو مجھے یاد آتے ہے پروین زمان کا کیس. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ, اور شروع میں آپ کا اشارہ اسی طرف تھا مبشر میرا خیال ہے, کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا یار اچھا یہاں سے آدھا ایکڑ کاٹ دیا, یہاں سے, یہاں پہ تو گردنیں بھی کٹتی ہیں نا. میں آپ کو بتاؤں, میں بھی چند نام دے دیتا ہوں, اگر میری کل گردن نہ کٹ چکی ہوئی ہو تو آپ میرا نام بدل دیجیے. آپ رہنے دیں, میں نہیں لیتا, آپ کو دوبارہ مگر میں کہہ رہا ہوں نقصان ہوگا. مطلب میں تو جب چودھری خلیق الزمان روڈ پہ اور سنسٹ بلوارڈ پہ گزرتا ہوں تو میں دہشت زدہ ہو جاتا ہوں کہ میں یار یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کے سامنے کس کے کیا نام لوں. بھائی آپ دیکھیں نا, راو انوار کو ایڈیشنل آئی جی اور 2 ڈی آئی جیز کی جو انویسٹیگیشن تھی اس نے 444 مرڈرز کا جو ہے مورد الزام ٹھہرایا. کیا ہوا؟ آپ کہہ رہے ہو وہ ایف آئی اے کے عامر فاروقی کہہ رہے ہیں کہ ہم وی آر ویری سیریس, دے ور آلسو ویری سیریس. ثناء اللہ باسی واز دی ایڈیشنل آئی جی جس نے وہ کی تھی, آج ہی از ڈی جی ایف آئی اے. کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سو یو سی یہ ایک ریاست ہے جس کے اندر حکمران طبقات ہیں, جس میں پولیس, ایڈمنسٹریشن, ایجنسیز, یہ ساری کی ساری ان تمام جو رولنگ طبقات ہیں جس کے اندر وردی والے بغیر وردی والے سب شامل ہیں, ریٹائرڈ سرونگ, وہ اس کا کے سلیوز ہیں, غلام ہیں. یہ کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ پروین رحمان کی طرح مار دیا جاتا ہے. اچھا اب اس میں بالکل, کیونکہ آپ نے ابھی بات کی نا کہ جام صادق کو کون لایا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب میں نے جو دیکھا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کی بہت اس میں زیادہ گہری نظر رہی ہے, پکڑے اٹھائے وہ جاتے ہیں, اٹھائے شاید کبھی بھی گئے سبھی جائیں, تو پھنستے وہ ہیں کہ جیسے آپ میرے جونیئر ہیں, میں کہتا ہوں یار یہ دستخط ہے, آپ سائن کرو, آپ بھی سائن کریں گے, وہ سر بھی سائن کریں گے. پھنستے تو نیچے والے ہیں نا, جن کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ وہ سائن کریں یا نہ کریں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہوگا, شاید انہوں نے بھی کھایا ہوگا, لیکن مین کلپریٹ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا. میں بحریہ اکونٹار کے کیس میں نیب کا ریفرنس بنا, بالکل اس میں کے ایم سی کے آفیسرز, ایک ایسا آفیسر جو لیاقت آباد میں 60 گز کے مکان میں رہتا ہے, اس کو بھی ہر 15-20 دن کے بعد اسلام آباد میں نیب کورٹ کے اندر حاضری لگانی پڑتی ہے. وہ میرے گھر آیا مدد مانگنے کے لیے, کہا میرا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ نیم پاگل ہو گیا ہے, اس کے اوپر اتنا اسٹریس ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام آباد جاؤں گا مجھے رکھ لیا جائے گا. اس اپر ڈویژن کلرک, لوور ڈویژن کلرک, دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ کلریکل لیول کے اوپر بدماشی ہوتی ہے, مگر وہ 60 گز والی ہوتی ہے, وہ اتنی بڑی والی نہیں ہوتی, وہ 60 ایکڑ والی نہیں ہے. نیب کا بھی میرے پاس یہ خاصے نوٹسز پڑے ہوئے ہیں نیب کے کہ فلاں ریزیڈنسی کو نوٹس چلا گیا, فلاں جو ٹوئن ٹاور ہے اس کو نوٹس چلا گیا, اور انہیں کہا گیا. نیب نے کوشش کی تھی اس شہر میں کہ کسی طریقے سے یہ ان لوگوں کو پکڑا جائے, یا پھر وہ بھی ہر کوشش ناکافی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب ایک ادارہ ہے جیسے باقی ادارے ہوتے, اس میں اچھے برے دونوں لوگ ہوتے, اور کبھی بھی وہ ادارہ اسٹیٹک نہیں رہا. میں یہاں پر ایک نیب کے ڈی جی کو جانتا ہوں سندھ کے, مجھے ان کے جو فرنٹ مین تھے ان کا بھی پتا تھا. آج یو ہیو اے ویری گڈ آفیسر, پولیس آفیسر ہے جو اس وقت دیکھ رہا ہے. دیکھیے پرابلم کیا ہے, ایون بحریہ اکونٹار پہ میں نے سندھ ہائی کورٹ میں سوٹ فائل کیا تھا, نیب والے میرے پاس آئے اس کو کی ساری ڈاکیومنٹس کی فائل لینے کے لیے, تو میں نے اس کو کہا, جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر آیا تھا, میں نے کہا یہ لے جاؤ, اور بھی میں تمہیں چیزیں دوں, مگر تم نے کرنا کرانا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگا سر میں تو اپنی سے کر دوں. اس اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے ان لوگوں کو پھانسا جن کو میں نے اس سے کہا کہ تم اس کیس کے اندر ان سے بات کرو. انہوں نے بیٹھ کے پوری کی پوری جن ان آفیسرز کا نام ڈالا گیا نیب کے ریفرنس میں جنہوں نے فائل پہ اپوز کیا ہے, اور وہ آدمی جو کہ سینئر منسٹر تھا جو فائل کے اوپر لکھ رہا ہے پلیز لک انٹو اٹ اپنے کوآرڈینیٹر کو, اس کا نام نہیں ہے دور دور تک. جب میں بات کر رہا ہوں جو
बहरी आइकॉन टावर के पीछे जो 4000 गज का एक प्लॉट था स्कूल का, रामकृष्ण मिशन ट्रस्ट का, उसको जब दिया गया और मैंने उन ऑफिसर से उन्होंने कहा जी हमने अपोज किया और बाद में जब हुआ तो अब वो फंसे। जो शख्स 60 गज के मकान में लियाकताबाद में रहता है, आप मुझे बताओ उसके पास इतने पैसे हैं कि वो महीने में 1 या 2 बार इस्लामाबाद जहाज में बैठ के जाए, वो बस में चढ़ के जाता है। एक बेटा है वो ज़हनी तौर पे, और ये एक के साथ आइकॉन टावर का ये इस तरह फिर सिंध हाई कोर्ट में चला गया मामला, अभी वहाँ से स्टे है तो वो रुका हुआ है। इस बात का भी मुझे कोई पता नहीं मायने क्या है। देखिए एक बिल्डिंग है 3 तलवार, हम वो जी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे 2-3 खतूत मिले हैं कि आजकल जो है दबा के कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये जो जिना एवेन्यू है कैंटोनमेंट से लेके सफूरा गोट तक की पट्टी, उसमें एक साहब ने ख़त लिखा कि बेसिकली ये जो ज़मीन है ये किसी खातून की मिल्कियत थी, फिर वो खातून पता नहीं कहाँ है, तो अब जो भी कंस्ट्रक्शन वहाँ हो रही है उसकी लीज़ की क्या सूरत हाल है भी या नहीं है, सब लीज़ की है लेकिन धड़ाधड़ इसकी में हो रही हैं। अच्छा, होता ये है, जो रिवायत है कि जब ये टावर्स खड़े हो जाएंगे और ये सब बिक चुके होंगे और इनमें लोग रहना शुरू कर देंगे, तो उसके 2 साल बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक इश्तिहार आएगा कि जी फला जो है वो इलीगल है और जो शहरी हैं उसे ना ख़रीदें, जबकि वो सारा काम हो चुका है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो शहरी हैं, मैं टमाटर ख़रीदने जाता हूँ, मैं ये भाव ताव करता हूँ कि यार 90 की बजाय मुझे 80 रुपये किलो क्यों नहीं दे रहे और मैं 85 में ले आता हूँ। यार जब आप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का फ्लैट जो है उसकी कर रहे हैं किसी भी स्कीम में, तो कम से कम ये तो पूछ लीजिए कि इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं, लीज सब लीज जो बेसिक चीज़ें होती हैं, तफसील में ना जाएं, वो तक नहीं पूछी जाती और उसके बाद सर पकड़ के शहरी रोते हैं कि यार हम तो लुट गए, ये हो गया। तो ये पूरा चक्कर जो है इसमें हर आदमी की गफलत भी है। मेरा ख्याल है कि वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम ऐसा आप बताएं कि क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। वो सर यही सवाल सुन लिया है, यहाँ पे एक वक्फा लेना है सवाल के लिए। बहुत लोगों का यही सवाल होता है कि यार बंदा पता करे तो कहाँ से पता करे। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। हम बात करें कराची के ज़मीनी हक़ाइक़ पर, और वो ज़मीन जो कि कहीं ना कहीं कब्ज़ा हो जाती है। वक्फे से पहले वसत ने सवाल पूछा फ़हीम साहब कि ये जो मलीर कैंट के सामने जिना एवेन्यू है और वहाँ से लेके सफूरा गोट तक धड़ाधड़ बन रहे हैं, क्या नहीं एक और सॉरी मेरे ख्याल है जिससे ज़्यादा जो पॉइंट जहाँ पर वसत जाना चाह रहे थे, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, वसत के या जब बंदा कोई प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट लेने जाता है, ठीक है, वही के 2 साल बाद तो ऑक्यूपेंसी के 2 साल बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का आया था कि सर ये तो गलत था। उस वक्त एक आम शहरी तस्दीक कर भी सकता है कि यार ये कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि 2 साल बाद बुलडोजर चल जाएंगे, या हर एक जगह ऐसी है। वो देखें ना, वो कहा है ना कि इंसान खसारे में है। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि अगर आप या मैं किसी बिल्डिंग में अगर लेने जाएं और हम पेपर्स देखने जाएं तो हमें हर किस्म के डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। हम कहेंगे सही है, ठप्पे लगे हुए हैं। देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अगर मैं बिल्डर हूँ, मैं अगर कोई भी फ्लैट या कोई फ्लैट साइट बना रहा हूँ कोई, तो मुझे सबसे पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से NOC फॉर सेल लेना होता है। ठीक है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बेसिकली कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसका जो इंस्पेक्टर्स हैं, उनके जो ADs हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, वो सारे शहर में एरिया उनका ईयर मार्क्ड है, ये नहीं है कि नहीं। तो अगर किसी बिल्डिंग को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने NOC नहीं दिया है फॉर सेल और वो बन रही है और वो बिक रही है, तो अगेन जिम्मेदारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की आती है कि आपने कैसे परमिट किया। ठीक है, मैं और आप अगर जाते हैं, हम जाके कहते हैं जी हमें वो बताइए, तो वो नक्शा पास किया हुआ दिखा देते हैं, साइट प्लान वो सब कुछ दिखा देते हैं, सारे जाली कागज दिखा देते हैं। मैं ये बताऊं कि ये तो जो मतलब कोई तरीका नहीं है। फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी और मलीर कैंटोनमेंट के दरमियान जो जगह है
وہ یہ جس کی طرف وسعت نے بھی اشارہ کیا وہ ہے بقول ایک بشیرہ بی بی ہیں کوئی، ان کی زمین تھی کوئی 35 سے 40 ایکڑ ہے. اب وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی زمین ایکچولی سپر ہائی وے پر ہے اور وہ یہاں کیسے آ گئی یہ بہت بڑی ایک مسٹری ہے. نقشوں میں بورڈ آف ریونیو کے نقشوں میں جب آپ کے پاس محمد علی شاہ اور میں غیر ضروری طور پہ نام نہیں لوگوں کے لینا چاہتا افسران موجود ہیں، وہ تو اٹھا کے شفٹ کر دیتے نا، وہ کاغذ پہ انہیں نقشے پہ دکھانا ہے ہاں بھائی یہ زمین ہے. اچھا سول ایویشن کینٹونمنٹ یہ سب مل بانٹ کے کھاتے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس پہ اب انہوں نے نقشہ بنا دیا. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے جیسے آپ نے بات کی کہ جی سی ایم ہاؤس میں وہ جو کراچی ایئرپورٹ والی زمین کا وہاں پر کوئی ریفرنس نہیں ہے، کسی ریکارڈ نہیں ہے، تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس ایکچوئل ریکارڈ بھی نہیں ہوگا، مگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے جعلی دستخطوں سے ان سے سارے کاغذ بن کے چلے گئے ہوں گے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جس شہر میں جس ملک میں انفورسمنٹ آف لا نہ ہو، دیکھیے دفعہ 144 انگریز اسٹیچو بکس پہ چھوڑ کے گیا مبشر زیدی کے سگریٹ پینے پہ پابندی ڈی سی لگانا چاہے وہ لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے. مسئلہ یہ کہ ہر قانون موجود ہے، قانون کو امپلیمنٹ کرنے والا انفورس کرنے والا نہیں ہے. باٹم لائن سوری میں ایک بار پھر اسی پر آ رہا ہوں کہ میں فلیٹ لینا چاہتا ہوں، میں اب کیا کریں گے؟ اب میرے پاس کاغذ مل جائے گا، میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ لگے کہ یار یہ فیک ہے یہ ریئل ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، میری کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. آپ تو جا کے بلڈر سے کہو گے نا مجھے کاغذ دکھاؤ، اگر آپ بہت ڈیلیجنٹ ہیں تو آپ کہو گے، ورنہ تو بلڈنگ بن رہی ہے یار کون سوچتا ہے. ایک چیز فائلوں کا گیم بھی جو ہوتا ہے کہ آپ نے بس لے لیا وہ ہے نہیں، وہ فائل فرسبی کی طرح فائل چلی اور بلڈر کے پاس ڈیفنس کے جو ہیں صرف فائلیں بکتی ہیں، بالکل کون سی وہ ٹرانسفر تو ہو نہیں سکتی ایگزیکٹلی کیونکہ ریکلیمڈ زمین کے اوپر ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. سو یہ تو پورے شہر میں کھلواڑ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خریدنے والا بھی کچھ نہ کچھ حد تک ذمہ دار ہے یا نہیں ہے. بیچارہ کیسے؟ دیکھیے آپ مجھے بتائیے، اگر ایک بلڈر ہے اس کے پاس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا اپرووڈ بلڈنگ پلان ہے، اس کے پاس کاغذ ہیں، ٹھیک ہے، اوریجنل تو ویسے بھی کوئی دفتر میں نہیں رکھا تھا، وہ کاپیز ہی دکھاتا ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے، ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگین ذمہ داری سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بنتی ہے. اگر 2.5 سال سے وہ بک رہا ہے اور اس سے پہلے وہ بن رہا ہے تو تم کہاں تھے اس وقت؟ Why didn't you stop that? اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مطلب ہے گورنمنٹ آف سندھ. سو گورنمنٹ آف سندھ یعنی کہ ریاست ذمہ دار ہے. اگر یہ چوری ڈکیتی اگر ہو رہی ہے اپنے عوام کے ساتھ تو اس ملک میں ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ چوری ڈکیتی کر رہی ہے. آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. گر بھی وہی پلازا سکتا ہے کہ جو کہ روڈ کو انکروچ مطلب بہت جو obvious ہو گیا، بہت obvious ہو گیا. میں ایک آپ کو تھوڑا زیادہ کر میں ایک ایگزامپل دے دوں. ایک بات ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے صرف یہ بتائیں فہیم کہ یہ جو ایک کوشش ہو رہی ہے اگر یہ کامیاب ہو جائے کہ جی سارا کا سارا جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو جائے تو کسی حد تک بچت ہو سکتی ہے یا اس میں بھی 2 نمبری بہترین ہو جائے گی؟ لکیلی میں اسی پہ آ رہا تھا. چلو دیکھ لو 93 دیز کا کراچی کا لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹائز ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ موجود ہے. آج سرجانی میں ای ایس ایف ہاؤسنگ بن رہی ہے. بالکل آپ ان سروے نمبرز جن کے اوپر وہ بن رہی ہے جا کے جب آپ ڈیجیٹائز ریکارڈ میں آن لائن موجود ہے آپ دیکھیں گے تو وہ نان سروے زمین ہے مگر وہاں پر کاغذ بن کر پوری ہاؤسنگ بن گئی. آپ کو جواب مل گیا. اب مجھے بتائیے کہ مسئلہ تو یہ نا کہ اب اگر آپ کیا کرو گے؟ ڈیجیٹائز آپ نے کر لیا، ڈیجیٹائز آپ میں اور آپ بورڈ آف ریونیو .gov.pk جو بھی وہ موجود ہے اس میں جا کے دیکھیں، وہ جا کے دیکھیں سروے نمبرز، وہ دیکھیں وہاں پر نان سروے پڑی ہوئی ہیں، وہ کسی کی نہیں ہے زمین. مطلب کہ باٹم لائن ہے کہ آپ نے کچے کاغذ پر بنانا ہے، میں یہاں پر مطلب وہ کریون کے ساتھ بنا لوں، یا آپ نے ڈیجیٹائز کرنا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کوئی امپلیمنٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہا. ڈیجیٹائز جن لوگوں نے کیا وہ آفیسر ویری گڈ آفیسر، آئی ایم شیور دے آر ویری گڈ. ذوالفقار علی شاہد میں سب کو جانتا ہوں، انہوں نے بہت ایمانداری سے محنت سے کیا. اب اگر وہ نہیں ہے تو بھائی جس نے ریکارڈ ڈیجیٹائز کیا ہے وہ تو سرجانی نہیں جائے گا نا.
وہ تو ریکارڈ ڈال دیا, آن لائن پڑا ہوا ہے. ایک عام آدمی جو ہے لیٹس سے وہ کیا کرے؟ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی نمبر ریفرنس ملتا ہے وہ کیا اس ڈیجیٹائز ریکارڈ میں ڈال کے چیک کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے نا, لیکن یہ 90% کراچی کی گیم نہیں بنتی, تو پھر تو بندہ کہیں بھی جگہ نہ لے سکتا. مجھے بتائیے پچھلے 30 سال سے 35 سال سے 40 سال یونیورسٹی کالج کے زمانے سے تو میں دیکھ رہا ہوں, میں نے یہاں پر حکمران ہمیشہ کرمنلز دیکھے. جب حکمران کرمنلز ہوں گے تو آپ کیا کرو گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا سی ایم کے لیول پہ, میں کہہ رہا ہوں بلڈنگ کنٹرول کے لیول پہ, ایڈمنسٹریشن کے لیول پہ, میئر کے لیول پر, بورڈ آف ریونیو میں, ہر جگہ. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ گوگل ارتھ پہ سیٹلائٹ امیجری پڑی ہوئی ہے نا, آپ جائیے, آپ ڈولمن مال کے چاروں طرف کی زمین دیکھیے 2002-2004 سے سمندر آ کے ٹکراتا تھا وہاں پر, اب سڑکیں اور وہ پوری کی پوری زمین ریکلیم ہو گئی. کس نے کی, کس نے اجازت دی؟ ڈولمن مال اور پارکنگ جو ہے اس کے بیچ میں ایک سڑک ہے, وہ کس نقشے پہ ہے؟ اس پہ بیریئرز لگے ہوئے ہیں. مطلب یار یہ تو آج ہے نا, مطلب کہ بیسکلی تو ڈوب مرنے کا مقام ہے, لیکن وہ بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ کراچی میں اتنا پانی نہیں ہے کہ آپ ڈوب مریں. سمندر تو اسی سے نہیں, سمندر ہے لیکن ایک K4 بھی بننا تھا, ایک K4 جس نے ہمارے سارے پرابلم سالو کرنی تھی, پانی ہونا تھا. 3 سال پہلے کمپلیٹ ہو جانا تھا. وہ بہت لمبی کہانی ہے, لیکن وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا K4 پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اب بات کرتے ہیں K4 منصوبے کی. کراچی کے میں پانی کی بہت زیادہ قلت ہے اور طے یہ ہوا تھا 2000 کی دہائی میں کہ یہاں پہ ایک منصوبہ کینجر جھیل سے کراچی کو 260 ملین گیلن جو ہے وہ ڈیلی پانی فراہم ہوگا. 2018 میں یہ منصوبہ کمپلیٹ ہو جانا تھا. 650 فائنلی وہ تھا, لیکن انیشلی فیزز میں پہلے فیز میں 260 ملین گیلن تھا, تو وہ جو ہے اس کے بعد اس کو 650 گیلن تک بننا تھا. مگر ابھی تک یہ قطرہ نہیں آیا ہے. 2018 کی مدت گزر گئی اور وہ جو 21 سال ہو گئے. جو کاسٹ ہے اس کی, وہ کاسٹ گئی ہے 25.5 بلین روپیز سے لے کر صرف 150 بلین تک ابھی گئی ہے, اور ابھی تک ایک قطرہ بھی آنے کی امید بھی نہیں ہے. تو یہ اس میں وابڈا کو تھما دیا گیا بالکل کہ بھائی مطلب آپ ہی کچھ کر لیں. ایف ڈبلیو کو دیے گئے تھے یہ 25 بلین کے, جناب آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, وہ بھی نہیں کر پائے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ 150 بلین اب کون کرے گا؟ اگر کوئی مجھے موقع دے تو میں اس کا نام تبدیل کر کے میں اس کو لکھوں گا A tribute to our national incompetence and carelessness. اتنا لمبا نام کون آپ کو لگتا ہے؟ ہماری قومی نااہلی. اور دیکھیے 2002 میں بگڑے جاوید اشرف تھے ایم ڈی واٹر بورڈ, فیبولس آفیسر, ٹھیک ہے, اس نے K4 کے لیے یہ لکھا کہ بھائی کینجر لیک کو, ہڈیروں کو اور حالے جی کو ملا دو, اس میں اتنا پانی ہو جائے گا کہ آپ اس کو گریوٹی کے ساتھ نیشنل ہائی وے کے ساتھ لے آؤ. مطلب جو آپ کا K3 وغیرہ ہے وہ نیشنل ہائی وے کے اس طرف سے لے آؤ, ایک 4 وے بناؤ, اس کو مطلب اوپر سے بہت سمپل سی گریوٹی سے پانی. اچھا, اس کے بعد یہ چلتا رہا. پھر ایک کمپنی جس نے کنسلٹنسی, جس نے جو ڈی ایچ ایس سٹی کی بھی کنسلٹنسی کر رہی تھی, الٹیمیٹلی 2007 وات میں وہ کہیں انوالو ہو گئی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اگر جو اس کا بالکل شمالی حصہ ہے, اگر وہاں سے ہم پانی ڈرا کریں تو وہ ڈی ایچ ایس سٹی اور بعد میں بیریا ٹاؤن بھی آ رہا تھا, اس میں سے گزر جائے گی. تو ہمارا اس کی بھی کنسلٹنسی ہماری, وہ بھی کنسلٹنسی ہماری, تو ڈبل گیم ہو جائے گی. ڈبل گیم ہو جائے گی یار. اور جس جگہ پہ وہ طے کی اسپاٹ سے, وہ بالکل ندرن ایج ہے. آپ کی جو کینجر لیک ہے وہ پیالے کی طرح ہے, ٹورڈ ساؤتھ اس کی ڈیپتھ ہے, ندرن سائڈ پہ پانی آتا ہے. تو کوہستان سے وہاں پر وہ پانی اویلیبل نہیں ہے. 9 انہوں نے آپشنز دیے. سی ڈی جی کے جو بھی اس وقت ناظم تھے انہوں نے ٹھپا وپا لگا کے 8واں جو تھا اس کو ڈو دا نیڈفل کر دیا. اب کیا ہوا کہ وہ چلتا رہا, وہ نہیں ہو پایا. تو 2016 میں سندھ گورنمنٹ نے کہا یار بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے, تو ایسا کرو FWO کو دے, تو سرکاری پارٹی. اچھا, FWO کی ایک ذمہ داری یہ تھی
کہ بھائی آپ نے جو ڈیزائن ہے اس کو تھرڈ پارٹی سے ویٹ کرانا ہے. اچھا وہ جو پہلے ہی جب انہوں نے اس کو دیا تھرڈ پارٹی سے ویٹنگ کے لیے تو اس کے اندر کچھ مسئلے مسائل ہوئے, اس نے صاف انکار کر دیا یہ تو ہو ہی نہیں کہ بھائی یہ ہم نہیں کر سکتے اور یہ نہیں ہو سکتا. جب نہ ہی ہم نے ذلیل ہونا ہے. 2016 میں 25.5 ارب روپے میں ایف ڈبلیو کو دیا گیا کہ اس 2018 میں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اس میں سے 14-15 ارب روپے خرچ بھی ہو گئے. ایک 55 فٹ اونچی پہاڑی جو کینجر لیک سے لے کے کراچی تک بنائی گئی اور اس کے بیچ میں 10 بائی 10 کی ایک کینال, ٹھیک ہے نا, وہ کی گئی. مگر وہ 2018 بھی گزر گیا. 2020 میں کراچی پیکج ایک نیا سرے سے آ گیا. اب نئے سرے سے عمران خان صاحب نے کہا بھائی میں کیسے پیچھے رہ سکتا, کراچی کو پانی دو. بغیر کسی ورکنگ کسی چیز کے 93 ارب روپے رکھے گئے. اب وہ جو 25.5 ارب تھا وہ تو ختم ہو گیا, اس میں 15 ارب کسی نے نہیں پوچھا کہ اب اس 15 ارب کا کیا ہوگا. ویسے ہم کتنے امیر لوگ ہیں. 93 ارب رکھے. گورنمنٹ آف سندھ نے کہا 88 ارب روپے ہم سسٹم آگمنٹیشن, یعنی کہ جو کراچی کا سسٹم جس میں 260 ملین گیلن پانی, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم دیں گے. تو 93 اور 88 ارب میرے خیال میں کوئی 181 ارب روپے ہو گئے. یہ اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں اب ہم KWSB سے نہیں, ہم اس کو دیں گے وابڈا کو. ٹھیک ہے, وابڈا آئی اور وابڈا نے آ کے مزے کی بات یہ کہا کہ جی یہ تو کینال کے جا نہیں سکتا, اس میں یہ فلاز ہے, اب ہم پریشرائزڈ پانی پمپ کریں گے اس کے اندر. ایک ایسی جگہ پہ جہاں دور دور تک بجلی کا اقتدار نہیں ہے, جہاں پر آپ کم سے کم 50 میگا واٹ کا آپ کو ایک بجلی گھر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں لگانا پڑے گا. وہ KWSB کے ساتھ کون پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کرے گا؟ اچھا یہ نہ کہے کہ سولر پاور پہ چلا دو. نہیں سولر پاور پہ نہیں, پیسے نہیں بنتے سولر پاور, ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے کہا ابھی, مگر بھائی کون بے وقوف, KWSB کے پاس تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہوتے. 50 میگا واٹ کا بجلی کا پاور ہاؤس لگا کے کہاں سے بجلی لاؤ گے؟ اور جب تم نے 93 ارب روپے کوئی اسد عمر صاحب سے پوچھے, تم نے کہا فراغ دلی سے ہم اور دے دیں گے. بھائی یہ آپ کے والد صاحب قبلہ کے پیسے ہیں, یہ آپ کا ذاتی مال ہے, آپ 93 ارب روپے دے بغیر کسی ورکنگ کے. آج بھی K4 کی کوئی کاسٹ ایسٹیمیٹس نہیں ہے. جو اس وقت وابڈا کے چیئرمین ہیں جنرل مزمل حسین صاحب, جن کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو جب وہ بنے تھے تو $736 ملین کا نقصان تربیلا کی ٹنل 4 کا پورا ہوا تھا, جس میں ٹیکنیکل کنسلٹنٹ نے اور GM تربیلا نے کہا دیا میں نے منع کیا تھا, انہوں نے عمران خان سے اس کی فیتا کٹوانے کے لیے اس کو وہ پش اپ کر دیا. وہ صاحب 3 سال پورے کر چکے ہیں, اگلے 3 سال وہ بھی کر کے چلے جائیں گے. آپ مجھے یہ بتاؤ جو یہ پیسے اس میں ڈوبیں گے, کراچی کے کو تو آپ مجھ سے لکھ کر رکھ لیں 260 ملین گیلن, آپ تو 650 کی بات کریں, 1 روپیہ. اچھا مزے کی بات یہ پانی آئے گا کہاں؟ کینجر میں K4 کا جب اوریجنل پلان تھا وہ یہ تھا کہ بھائی دریائے سندھ سے KB فیڈر کینجر کو پانی لاتی ہے, اس کی ڈریجنگ کلیننگ ہوگی, اس کی ریزنگ ہوگی. آپ نے وہ کیا نہیں, آپ کینجر سے پانی نکالو گے, کینجر میں پانی کہاں ہے؟ فہیم میں یہاں جاننا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں آپ کے اعداد و شمار اپنی جگہ, K4 منصوبہ اگر مکمل ہو جاتا ہے اور فرض کریں 260 ملین گیلن پانی کراچی کے لیے اس میں سے نکالا جاتا ہے, تو 260 ملین گیلن میں سے کتنا پانی ایکچولی کراچی سٹی پہنچے گا؟ 650 نہیں, وہ تو فیز سیکنڈ فیز. سارا کا سارا پانی یہ جتنی اب سپر ہائی وے پہ سوسائٹیاں بن گئیں, بحریہ ٹاؤن اور یہ آپ کا DHS سٹی, یہ سارا کا سارا پانی DHS سٹی بحریہ ٹاؤن کے گولف کورسز کو گرین کرنے میں, یہ کرنے میں, یہ اس میں خرچ. کراچی 2002 میں ایسٹیمیٹ تھا کہ کراچی کو 650 میگا واٹ ملین گیلنز پانی اور چاہیے. اس کے بعد K3 کمپلیٹ ہو گیا تھا 2006-2007 میں, ایک بوند پانی نہیں آئی ہے. جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اگر آپ اس میں میرے ساتھ چل کے دیکھو, جس کو آپ کہتے ہو 500-550 ملین گیلن کا کراچی کو انڈس سے پانی آتا ہے, 2 کینالز ہیں کہ جو کینجر سے لے کر آتی ہیں, دونوں کی جو کیپیسٹی ہے
ایک کی 200 MGD ہے, دوسرے کی 250 MGD ہے, 450 MGD تو ان دونوں کینالز کی میکسیمم کیپیسٹی ہے. تو یار یہ 500 اور 550 ایکچولی وہاں سے ڈرا کرنے کی جو ایلوکیشن ہے وہ 550 کی. تو یہ صرف نمبر گیم ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ عوام الناس تک پتہ نہیں لگتا. آج آپ کے کچھ سامعین کچھ سن لیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا, ہفتہ بھر میں وہ بھی بھول جائیں گے. تو کوئی یہاں پر کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے, مطلب سوری وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن خوشی ہے کہ ہم بڑے پازیٹیو نوٹ پر کلوز کر رہے ہیں شو. مطلب اب میرے پاس اور کچھ کہنے کے لیے بچا نہیں ہے, میں کیا کہوں. وہ عجیب کیسے اسٹوپڈ سے سوال تو کر سکتا ہوں, لیکن K4 میں بھی کوئی اپارٹمنٹس تو بن سکتے ہیں نا, K4 منصوبے میں پانی آئے نہ آئے. ارے بن ہی رہے ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں جو پہلے 15.5 ارب روپے گئے, جس میں سے 1.5 ارب روپیہ ایک لاہور میں کرنل صاحب ہیں, انہوں نے ایک کمپنی بنائی, اس کو میکینیکل اور الیکٹریکل کا دیا گیا. وہ 1.5 ارب روپے کہاں ہے؟ کون سا K4 پہ بجلی کا یا میکینیکل کا وہاں پر کوئی کام ہوا ہے؟ تو 15.5 ارب تو گئے, تو وہ اپارٹمنٹ ہی بنیں گے نا بھائی. چلے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کل کو خبر لگ جائے کہ فہیم زمان صاحب کا آخری انٹرویو ہم نے چلایا تھا, لہٰذا آگے بھی آپ کو لینا ہے. تو ناظرین, کراچی کا نوحہ آپ نے سنا, اور جو امید اگر کہیں کوئی آپ کو لگ رہی ہے تو فی الحال ہمیں نہیں لگ رہی. اللہ کرے بہتری کی طرف جائے. آج کے لیے اتنا ہی جی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.